बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 22 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के हवाले से। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले सुनाए थे। 9 मई के 25 मुल्ज़िमान, उनको सज़ाएं सुना दी गई और उनके ऊपर ये कहा गया कि जुर्म साबित हो गया है। लोकली जो रिएक्शन आया आपके इल्म में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या रिएक्ट किया, मुतअद्दिद हुकूमती वज़रा हैं, उनका रद्द अमल, ISPR का बयान, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये अब कंप्लीट मंजरनामा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अब से चंद मिनट पहले जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यूरोपीय यूनियन की जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं रीना क्योंका, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया है कि यूरोपीय यूनियन ने रद्द अमल दिया है इन मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले पर। बहुत सारे ममालिक, उनके लिए शायद ये पाकिस्तान का, बल्कि ज़्यादातर ममालिक के लिए ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। गल्फ़ की बात कर लें, जो अरब वर्ल्ड है, मिडल ईस्ट की बात कर लें, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़, चीन, बाकी मुल्क, उनके लिए ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है, ये उनका मसला नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की गई थी, ये स्केप्टिसिज्म, शक्को शुबहात मौजूद थे कि जब पाकिस्तान के जानिब से इस किस्म का कोई फ़ैसला किया जाएगा तो इसके ऊपर आलमी रद्द-ए-अमल, जिसको हम कहते हैं मगरबी रद्द-ए-अमल, वो सामने आएगा। वो आना शुरू हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे हैरान कुन बात है, ये एक तो ज़ाहिर है कि कैलकुलेटेड वर्ड्स में बड़े नपे तुले अंदाज में इस किस्म के रद्द-ए-अमल दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो यूरोपीय यूनियन का बयान है, जब मैं उसको पढ़ता हूं, ये धमकी आमेज़ बयान है। इसके ऊपर, इसमें सिर्फ रिएक्शन नहीं है, इसमें आगे के संगीन नताइज जो हैं उसके हवाले से तंबीही पैगाम जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी किया गया। और इसकी जो सेंसिटिविटी है, हसासियत है, और इसकी जो सीरियसनेस है, संजीदगी है, इन दो चीज़ों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जब पूरा यूरोप जो है वो, आप समझें कि उनके जो ऑफिसेज हैं वो लॉकडाउन हैं, वो क्रिसमस के ईव स्टार्ट हो चुकी है, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। और सबको मालूम है कि यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ पर अब 10 दिन कारोबार रियासत, दफातर, ये सब कुछ तकरीबन बंद रहेगा, स्टैंड स्टिल पर रहेगा। यहाँ पर भी जो बिल्कुल बेसिक स्केलेटन स्टाफ है एम्बसीज़ में, वो अवेलेबल होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग छुट्टियों पर अपने ममालिक जो हैं वो चले जाते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी छुट्टियों पर होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब वो कोई काम नहीं कर रहे होते। तो इस मामले की संगीनी का या नज़ाकत का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है, जो हमारे सफारतकार ऑब्वियसली बार बार इसके ऊपर ज़ाहिर है कि सोच विचार कर रहे होंगे, और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया होगा। सैटरडे छुट्टी वाले दिन फैसला जो है वो आया, और फैसला आने के बाद अब जो यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आया है, जिसमें उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि क्रिसमस जो है उसकी छुट्टियों का इंतज़ार कर लिया जाए और उसके बाद एक बिलेटेड किस्म का जो है वो पैगाम दिया जाए। जो पैगाम दिया गया है उसके बाद कुछ मामलात जो हैं वो बड़े ट्रिकी हो गए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, और हर्फ बहर्फ इस स्टेटमेंट को भी देखेंगे कि क्या रद्द अमल जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो बयान है, इस बयान के हवाले से पाकिस्तान में ना तो पहली मरतबा किसी को मिलिट्री कोर्ट के तहत सज़ा दी गई है, ना पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी सियासी जमात के खिलाफ जो है वो इकदाम हो रहे हैं, ना किसी सियासी लीडर के खिलाफ जो है वो इकदाम हो रहे हैं। पोलिटिकल परसिक्यूशन और पोलिटिकली प्रोसिक्यूट करना पाकिस्तान के सियासतदानों को ये माजी में भी रहा है। इस मरतबा कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो फॉलो अप इसका क्या होगा, उसके ऊपर भी ज़रा बात कर लेंगे, और ये जो रद्द अमल है इसके बाद किस वक्त रिव्यू होना है, क्योंकि बराह रास्त धमकी जो है वो रिलेटेड है पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के हवाले से, जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, जिसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, मसनूआत को, तकरीबन 66% जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़ीरो टैरिफ के ऊपर प्रेफरेंशियल एक्सेस, आसान रसाई मिलती है यूरोपीय मार्केट्स तक। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरिजन में दीगर ममालिक से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं और वहाँ की जो होम ग्रोन लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में हमारी मसनूआत इतनी कंपेटिटिव प्राइस पर अवेलेबल होती हैं कि वो लामहला जो है वो यूरोपीय जो बाशिंदे हैं उनकी चॉइस बनती है। हमारे ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो टॉवल और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, फिर जो दीगर हमारे जो आलात हैं, सर्जरी के आलात हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बड़े प्रेफरेंशियल एक्सेस पे यूरोपीय मार्केट्स तक पहुंचती हैं। और $8 अरब
کا جو خطیر رقم ہے، جو زر مبادلہ ہے، وہ پاکستان کماتا ہے اس جو جنرلائزڈ اسکیم آف ریفرنسز جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کے تحت۔ اب جو بیان دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ، اور پھر آج ہی کچھ سٹیٹمنٹس خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا اندیا دیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی کہ یہ میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوگی، حیرانی کی، اگر یہ فیصلہ یا اس ظاہر ہے کہ اس ایکسٹریم سٹیپ سے پہلے ایک آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ایک سٹرکچرل اور جو آپ سمجھیں کہ برین سٹارمنگ اس پر نہ کی گئی ہو کہ آخر کیا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اس کی پیش بندی نہ کی گئی ہو۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو یورپی یونین کا رد عمل ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو ذرا اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ پہلے آپ ذرا سٹیٹمنٹ سن لیں۔ پاکستان statement by the spokesperson on the sentencing of 25 civilians by a military court کہ پاکستان میں 25 عام شہریوں کو، سویلینز کو ملٹری کورٹس کی طرف سے سزا سنائے جانے پر یورپی یونین کے ترجمان کا رد عمل۔ The European Union notes with concern the sentencing of 25 civilians by a military court on 21st December in Pakistan۔ 21 دسمبر کو جو فیصلہ ہوا اس پر یورپی یونین جو ہے اس کو بڑے تحفظات ہیں، تحفظات کے ساتھ ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ یہ ورڈکٹس جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ are seen inconsistent with the obligations that Pakistan has undertaken under the International Covenant on Civil and Political Rights کہ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا انٹرنیشنل کووننٹ ہے، پاکستان نے آبویسلی بہت سے ایسے بین الاقوامی معاہدے ہیں، کووننٹس ہیں، کنونشنز ہیں، ٹریٹیز ہیں جو ہیومن رائٹس سے متعلق، سویلینز کے رائٹس کے متعلق، پولیٹیکل رائٹس کے متعلق، رائٹ ٹو انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن، لیبر، چائلڈ رائٹس، دیگر بہت سارے 27 انٹرنیشنل کنونشنز اینڈ ٹریٹیز ہیں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، اور ان کے اوپر عمل درآمد کی بنیاد پر پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا ہے۔ اس کے لیے بڑی عرقریزی کی گئی، بڑا جاں فشانی سے ہماری جو دفتر خارجہ ہے اس نے کام کیا تھا۔ سال 2013-14 یہ وہ وقت تھا جس وقت اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ زور و شور سے کام جاری تھا۔ پاکستان نے 5-6 سال کسی سزائے موت کی جو سزا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ صرف اے پی ایس کے سانحے کے بعد راحیل شریف اور اس وقت کی پاکستانی قیادت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور شاید اس میں ظاہر ہے کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کو بھی احساس دلا دیا گیا تھا کہ اگر ان کی جو دہشت گرد ہیں ان کو سزائے موت کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو بڑا مشکل ہو جائے گا دہشت گردی کو روکنا۔ تو اس وقت اس تناظر میں یورپی یونین نے آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن اب اس معاملے پر جو ہے وہ یورپی یونین یہ کہتا ہے اچھا یہ بھی سویلینز کا پہلی مرتبہ جو ہے وہ نہیں ہوا معاملہ، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سینٹینسنگ ہوئی ہے، سزا سنائی گئی ہے، یہ اس کے برخلاف ہے جو پاکستان نے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پاکستان پر ہیں، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، اور اس کا آرٹیکل 14 جو ہے آئی سی سی پی آر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو شفاف اور پبلک ٹرائل ان اے کورٹ، ایک ایسی عدالت میں پبلکلی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جو آزاد ہو، امپارشل ہو اور کمپیٹنٹ ہو، یعنی کہ وہ اس کی جورسڈکشن میں فال کرتا ہو، وہ کیس وہ مجاز ہو اس کیس کو چلانے کی، اس کے علاوہ وہ آزاد ہو، امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو، اس کا اپنا کوئی سٹیک اور کنسرن نہ ہو، اور وہ پبلکلی جو ہے فیئر ٹرائل کیا جائے۔ اوبویسلی جو بیان آیا ہے وہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ رائٹ جو ہے ان کو مکمل ڈیفنس کا دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیلز سب کو معلوم نہیں ہے۔ تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، تحریک انصاف اس کے خلاف بیانات جو ہے وہ ضرور دے چکی ہے۔ پاکستان میں بہت ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اینڈ ہیز دا رائٹ ٹو ایڈیکویٹ اینڈ افیکٹو لیگل ریپرزنٹیشن، کہ ان کو مکمل قانونی طور پر نمائندگی کا حق جو ہے وہ ملے، یہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ کیئرفلی ورڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ اٹ
also stipulates that any judgment rendered in a criminal case shall be made public, کہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے. ابھی جو پریس ریلیز کے ذریعے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں جرم کی نوعیت، جرم کا اقرار، جرم کا ثابت ہونا اور اس کی بنیاد پر کون سے قوانین کے تحت کتنی سزا، کن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی وائلیشنز کے اوپر کیا سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے، وہ پبلکلی ابھی تک کم از کم بڑی ڈیٹیل میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے یورپی یونین کی طرف سے کہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول پولیٹیکل رائٹس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ججمنٹ ہے کسی بھی کرمنل کیس میں اس کی تمام جزیات جو ہیں وہ عام عوام کے سامنے موجود ہونی چاہیے. پھر آگے یہ آخری پیراگراف ہے جو کانسیکوینشل ہے، جس میں نتائج کا بتایا گیا ہے. لیڈنگ ہے یا تھریٹننگ ہے یا دھمکی آمیز ہے، جو اس میں کہا گیا ہے کہ جو انڈر دی EU's جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس GSP پلس کے تحت بینیفیشری کنٹریز کے جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، جس میں پاکستان شامل ہے، have voluntarily agreed to implement effectively 27 international core conventions، کہ انہوں نے خود والنٹیرلی، ان کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، یہ اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اس کا نتائج پھر ظاہر ہے کہ مختلف ہوتے ہیں کہ جو پاکستان سمیت جو ممالک اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں GSP پلس اسکیم کے تحت، اس سے انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ 27 انٹرنیشنل کور کنونشنز کے اوپر عمل درآمد کریں گے انکلوڈنگ دی ICCPR اس میں شامل ہے، ان آرڈر ٹو کنٹینیو بینیفٹنگ فرام GSP پلس اسٹیٹس. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں بھی GSP پلس اسٹیٹس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ایکسیس ان کو یورپی منڈیوں تک آسان رسائی جو ہے وہ ملی رہے، دستیاب رہے، تو اس صورت میں ان پر عمل درآمد ضروری ہے. تو یہ باقاعدہ ایک دھمکی آمیز رد عمل ہے جو یورپی یونین کی طرف سے دیا گیا ہے اس تمام معاملے پر، ان سزاؤں پر، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بینیفٹ کر سکیں GSP پلس اسکیم سے تو یہ معاملہ شامل ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مطیع اللہ جان ہیں، جب ان کو پیمز ہسپتال کے باہر سے اٹھایا گیا اس وقت ایک اسی طرح کا GSP پلس #GSP پلس کے ساتھ رینا کیونکا نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا جو اگین ایک دھمکی تھی GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے. لیکن جب سے پاکستان کو GSP پلس اسٹیٹس ملا ہے تو اس میں مطیع اللہ جان عمران خان صاحب کے دور میں بھی اٹھائے گئے، مطیع اللہ جان جو ہیں وہ اس دور میں بھی اٹھائے گئے، اسد علی طور عمران خان صاحب کے دور میں بھی اٹھائے گئے، یا ان کے ساتھ اٹھائے نہیں گئے، ان کے ساتھ تشدد ہوا. اب جو واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے ہیں. تو یورپی یونین نے ابھی تک کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ نہیں اٹھایا ہے. تو اس میں ایک بات طے ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے نہیں ہوتے. یورپی یونین کے بہت سارے لوگ جن سے ہمارا انٹریکشن بھی رہتا ہے، ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، ان کے جو اگر آپ کل ملا کر سٹوری کو دیکھیں تو یہ جو $8 ارب ہے، اس میں آبویسلی جو فائدہ اٹھانے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان ملز میں کام کرتے ہیں جہاں پر یہ پروڈکٹس پروڈیوس ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہیومن اینگل ہے. یہ لوگ جاب لیس ہو سکتے ہیں، ان لوگوں سے روزگار چھن سکتا ہے، ان کے خاندان جو ہیں وہ بے آسرا ہو سکتے ہیں. یہ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے جو یورپی یونین کی ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ اب ان لوگوں کا روزگار اس معاملے سے لگ چکا ہے. پھر اس کی ایک سپلائی چین ہوتی ہے، اور اس کے بعد یورپ میں مختلف بزنسز جو ہیں، بظاہر ہے کہ $8 ارب جو ہے اس کی آپ سوچ لیں کہ وہ بزنس وہاں پر ہو رہا ہے نا، لوگ وہ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں یورپ میں. تو یورپ میں بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ چاہے اس کی ترسیل سے، اس کی ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اس کو اینڈ یوزر تک بیچنے سے متعلق ہو، چاہے وہ درمیان میں جو امپورٹرز ہیں ان کا وہ کٹ ہو، ان کا شیئر ہو، تو ظاہر ہے کہ سارے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کا اپنا بھی اس طریقے سے جو چین ہے اس کو وہ ایک دم ڈسرپٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کا ریویو جو ہے جب بھی ہوتا ہے اس ریویو میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بائی اینول رپورٹس جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، بڑے پیریوڈیسٹی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ کہ آپ کرسمس کی چھٹیوں کا انتظار نہ کریں، آپ اتوار سے پیر آنے کا بھی انتظار نہ کریں، آپ اتوار والے دن دفتر کھول کر اپنا ایک سیریس قسم کا کیلکولیٹڈ ورڈز میں GSP پلس کی دھمکی کے ساتھ جو ہے وہ آپ بیان جاری کریں تو معاملہ تو سیریس. اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جن کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں ان کا ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک لیگل ریمیڈی موجود ہے. آئین کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہائی کورٹس میں، دیگر کورٹس میں اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اس کیس کو کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی مرسی پٹیشنز جو ہے وہ آرمی کو بھجوا سکتے ہیں، آرمی چیف کو بھجوا سکتے ہیں. اور وہاں پر پھر لگتا یہ ہے کہ اگر یہ پریشر زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں ان کو ریلیکسیشن جو ہے وہ شاید مل سکتی ہے. ان مجرمان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ
کو اب اپیلیں جو ہیں وہ لگنا شاید پہلے نارمل حالات میں بہت لیٹ ہو جاتا، لیکن موجودہ سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جلد ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ ٹیمپریچرز کو دیکھتے ہیں تو کل تو سزائیں سنائی گئی تھیں، اس میں کچھ چیزیں کہی گئی تھیں، پھر اس میں ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل معاملہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکے گا یا نہیں 9 مئی، اور ایونچولی اس معاملے میں جس طرف وہ بڑھنا چاہتی ہیں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ، بڑا واضح بیان ہے ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو کیا وہ کرنا ممکن ہوگا موجودہ صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ برسلز میں، لنڈن میں، امریکہ میں، دنیا جہان میں 19 سے 25 کیپٹلز جو ہیں وہاں پر بیک وقت، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ احتجاج ہو، لیکن اتنا بڑی تعداد میں لوگوں نے نکل کے احتجاج کیا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے اوبویسلی انٹرنیشنل ڈائسپورا جو ہے پاکستان کا، وہ وہاں پر بہت زیادہ اس نے سینسٹائز کیا ہوا ہے۔ جو کنسرنڈ آپ یوں سمجھیں کہ آرگنائزیشنز ہیں یا حکومتیں ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ 9 مئی واقعات پر مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1-2 دن میں ہوں گے، تو حکومت تو بڑا ہی اس میں کانفیڈنٹ ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس چیز کا دفتر خارجہ سے انپٹ نہیں لیا گیا ہوگا، یا برسلز میں ہمارے جو سفیر ہیں، ہمارے جو لنڈن میں سفیر ہیں، ہمارے جو امریکہ میں، ہمارے جو کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، فرانس میں، ممکن نہیں ہے کہ اہم ترین جو یورپین کیپٹلز ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے سفیر ہیں ان سے اس کے اوپر کوئی رائے نہ لی گئی ہو اور یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ ان کو سزائے ظاہر ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بھی ہو سکتی تھی، اے ٹی سی عدالتوں سے ہو سکتی تھی، نارمل عدالتوں سے ہو سکتی تھی، لیکن ملٹری کورٹ سے سزائیں ہونا، اس کے لیے ظاہر ہے آبویسلی ایک کمیونیکیشن تو ہوئی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سفیروں نے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹیو اسیسمنٹ یا نوٹ دی ہوگی کہ اگر ہم یہ کر بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم از کم ہم $8 ارب کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اسیسمنٹ ملنے کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے سفیروں کی جو اسیسمنٹ ہے، ہمارے دفتر خارجہ کی جو اسیسمنٹ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پورا ہوگا، یا ہم بحیثیت ایک ملک اس کاسٹ کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اگر یہ $8 ارب اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ خمیازہ یہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو جرائم ہیں ان کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو ہم اپنی داخلی سیاست میں مداخلت قرار دے کر ہم شٹ اپ کال جو ہے وہ یورپی یونین کو اور امریکہ اور دیگر ممالک کو دے سکیں گے، کیونکہ امریکہ سے بھی چاہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس سے پہلے جیسا بھی بیان رکھا ہو، لیکن سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، اس کے اوپر انٹرنیشنلی مغربی ممالک میں خاص طور پر جو ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں وہ اس کے اوپر پبلکلی ضرور ریاکٹ کریں گے، اندر خانہ مچائے بے شک آصف علی زرداری کی طرح یا نواز شریف صاحب کی، جن کا ایک ٹیسٹ اپروول بعد میں پتہ بھی چلا کہ ٹھیک ہے آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم مذمت کرتے جائیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان ممالک نے یہ کر دیں، ہمارا ایک ڈپلومیٹک کو ہو کہ جناب آپ کرتے رہیں ملٹری کورٹس میں سزائیں، ہم یہاں سے بیانات دیتے رہیں گے لیکن ہم اس میں ایونچولی کچھ نہیں کریں گے۔ سو دیٹ ہیز ٹو بی سین، یہ بھی وہ چیز ہے جس کو دیکھنا باقی ہے۔ البتہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا رد عمل آپ کے علم میں ہے۔ آئی ایس پی آر بڑے واضح طور پر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں نے سال 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنائی۔ بریفلی جو ہے نام کے ساتھ آگے کس کو کتنی سزا سنائی گئی ہے، اور کس کو بنو کینٹ حملہ میں، ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملے میں، فیصل آباد حملہ کیس میں، میاں والی بیس حملہ کیس میں، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان کیس میں حملہ کیس میں، جناح ہاؤس حملہ کیس میں یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور ساتھ میں ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو اس سارے کو لنک کرتا ہے، دو چیزیں اوبویسلی، ایک خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز پر قانون جب تک ہاتھ نہیں ڈالتا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس سے مراد اوبویسلی وہ اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ ایک عمران خان ہے، دوسرے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، وہ آلریڈی پاکستان کی فوج کی تحویل میں موجود ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا ٹرائل جو ہے اس میں ان کو جو فرد جرم ہے ان کے اوپر عائد ہے، لیکن اس میں تعلق 9 مئی کا نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ پری ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹی سے، کم از کم اس پریس ریلیز سے یہی لگتا ہے۔ آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں، مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب یہ سچویشن ایک ایسی ہے جس میں آنے والا وقت بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ بیان انیشیلی آ گیا، اصل چیز جو ہے وہ جنوری میں واضح ہوگی۔ جنوری میں ریویو کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس میں پاکستان کا معاملہ اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹیک اپ کر کے اس میں پاکستان کو دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اوبویسلی ان سزاؤں کی رحم کی اپیلیں یا مرسی پٹیشنز یا ان کا ری فکس ہو جانا یا اس میں کچھ کلیئرٹی آ جانا، اس کے جزیات کو پبلک کر دیا جانا، یہ تو ممکن نظر آتا ہے، لیکن جس ایکسٹریم سٹیپ پر، سٹیج پر، نہج پر
پر ہیں، اس کا ریورسل فی الوقت ممکن نظر نہیں آتا۔ آگے یہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی کچھ معاملات جو چل رہے ہیں اس پہ ہمارے سفیروں کی کیا اسیسمنٹ ہے، انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔